अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबलाए मुक़द्दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ मुलाज़ा फरमा रहे हैं। गुफ्तगू का सिलसिला मुश्तरकात और शबाहतों के उन्वान से जो हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत बक़ियतुल्लाहिल आज़म इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था। आज भी उसी उन्वान से गुफ्तगू करते हैं कि कौन से ऐसे शबीहात और कौन से ऐसे मुश्तरकात है इन दो इमामों के दरमियान के जो तवज्जो के काबिल है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, इन दोनों में जो तीसरी दो मैंने अर्ज़ किए थे कल, और जो तीसरी शबाहत है वो ये है कि दोनों बेयारो मददगार थे और हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ आज भी बेयारो मददगार है। मकातिल में ये जुमला बड़ा मशहूर है सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। फरमाते हैं युक़्तल अत्शानन गरीबन वहीदन फरीदा लैस लहू नासिर वला मुईन। हज़रत के लिए ये जुमला फरमाते हैं कि जब उनको शहीद कर रहे थे तो ना उनका कोई यार था ना मददगार, और तको तन्हा रह चुके थे और इस हालत में उनको शहीद किया गया। यानी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त शहादत उनका कोई यार और मददगार नहीं था। और ये बिहारुल अनवार मजलिसी और दीगर कुतुब में मरकूम है। हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के लिए भी यही मिलता है। साहिब हाज़ल अमर, जो हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान है, साहिब हाज़ल अमर शरीद तरीदुल फरीदुल वहीद। इस अमर यानी इस अमर से मुराद यानी ज़ुहूर हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ साहिब हाज़ल अमर यानी ज़हूर, जो इस ज़हूर का साहिब है, यानी हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, वो भी बिल्कुल अपने जद्द मज़लूम की तरह अकेले हैं, उनका कोई यार और मददगार नहीं है। और इसके बारे में जहाँ मिलता है कि क्या हालात होंगे उस वक्त सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो खुरूज से, जब मदीना से खुरूज कर रहे थे तो सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत सारे लोग जो है उनके साथ रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा से बहुत सारे लोग जो है वो रवाना हुए। हज़रत ने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि मैं निकल रहा हूँ, अगर कोई मेरे साथ आना चाहे तो आ सकता है। तो बहुत सारे लोग जो है वो हज़रत के साथ रवाना हुए और बहुत सारे लोगों ने हज़रत की बात पर जो है वो लब्बैक कह दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा नवाज़ रसूल है, हम जाना चाह रहे हैं। और लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि हज़रत ने पहले से ही ख़ुद अपनी शहादत की पेशगोई फरमाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो जोक दर जोक हज़रत के साथ रवाना हुए। ये जो लोग कहते हैं ना कि हज़रत ने किसी से जो है वो कोई नुसरत का कोई तकाज़ा नहीं किया था, ये झूठी बात है। हमारे यहाँ ये रिवायात जो है वो मौजूद है कि हज़रत ने सबको कह दिया था, मदीना में ऐलान कर दिया था। यानी ख़ुद अपने कुछ लोगों को भेज के दूसरे जो लोग थे उनको अहले मदीना को और दीगर मनाते को बाखबर किया हुआ था। और हत्ता हज़रत ने नामे भी लिखे थे लोगों के लिए कि मैं जो है वो जा रहा हूँ, और अगर कोई
آنا چاہے تو آ جائے، حضرت نے کہا تھا۔ اب وہ دوسروں کے پاس وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے کسی سے کوئی تقاضا ہی نہیں کیا تھا، کچھ کہا ہی نہیں تھا، لوگوں کو کوئی خبر ہی نہیں تھی، اسی وجہ تو صحابہ آئے نہیں تھے، وگرنہ صحابہ تو چلے جاتے۔ بھائی صحابہ اور سب کو سید شہداء علیہ السلام نے سب کے اوپر اتمام حجت کر دی تھی، صحابہ نے یزید کی بیعت کی ہوئی تھی، یہ حقائق ہے۔ تو ابتدا میں جو ہے بہت سارے لوگ تو خیر وہ تو اپنی جگہ پر کہ انہوں نے جو غیرت کے خلاف کام کر دیا تھا، چونکہ ظاہر ہے کہ نواس رسول کو چھوڑ کے یزید جو معاویہ کا بیٹا ہے اس کی جا کے انہوں نے بیعت کر لی، تو یہ تو بہرحال اس سے بڑی بے غیرتی وہ تو میرے خیال میں نہیں ہو سکتی، ایسے یہ تو بڑی بے غیرتی انہوں نے کی جنہوں نے کرنی تھی۔ لیکن بہرحال کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو حضرت کے ساتھ روانہ ہوئے مدینہ منورہ سے، اور وہاں حتیٰ حضرت جہاں پہنچتے، یعنی ہمارے پاس جو روایات ہے اب وہ دوسروں کو کہاں کہ ان کے مقاتل تو ہے نہیں میرے خیال میں، تفسیر تاریخ طبری وغیرہ اس میں جو ہے وہ پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے ان کی تاریخ ہے، لیکن ہمارے پاس جو تاریخ ہے وہ یہی ہے۔ یقیناً ان کے پاس بھی یہ ہے، لیکن ظاہر ہے ان کی عادت ہے کہ حق سے جو ہے وہ اپنے آپ کو وہ حق کو پسند نہیں کرتے اس معاملے میں، یعنی حتیٰ اگر رسول کے آل پر اور رسول پر بھی اگر کوئی مشکل آ جائے تو آنے دے، لیکن یہ ہے کہ جو صحابہ ہے اور صحابہ کی اولادیں ہیں وہ بچ جائے، یہ ان کا جو دینی ان کا ایک وہ ہے۔ اکابرین بھی ایسی کیا کرتے تھے، چیزوں میں بھاگ جاتے تھے، حتیٰ رسول اللہ کی عزت کے اوپر آنچ آ جائے کوئی مشکل نہیں ہے، رسول اللہ کے آل کے اوپر مشکل آ جائے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ صحابہ اور ان کی اولادیں جو ہے وہ بچ جائے۔ ان کی دین کا جو سلسلہ ہے وہ یہ ہے، بہت عجیب و غریب قسم کا ان کا دین ہے، اور جس کو کہا جائے بہت زیادہ بندہ اس میں جو ہے انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کس قسم کی وہ کر رہے ہیں۔ مثلا آپ جو ہے اسی چیز کو آپ دیکھ لیں کہ خود سیدہ سلام اللہ علیہا کے دربار میں جانا اور وہاں اپنے حق کا تقاضا کرنا، اور اس قدر فقیہہ ہے، اس سے زیادہ کوئی عالمہ نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی فقیہہ نہیں ہے، رسول اللہ کے سب سے نزدیکی وہی ہے۔ حتیٰ ان کی اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ ایک دفعہ جو ہے وہ ایک ازواج رسول میں سے کسی سے سوال ہوا کہ سب سے زیادہ رسول اللہ کس سے محبت کیا کرتے، تو اس نے کہا فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ تو سب سے زیادہ نزدیک بھی وہی رہی، سارا کچھ احادیث بھی سب سے زیادہ انہوں نے سنے۔ رسول اللہ جو ہے انہوں نے اپنی بیٹی سے نہیں کہا تھا، اور جو باہر والے لوگ تھے ان کو زیادہ پتہ تھا، تو انہوں نے جا کے ان کے والد کی حدیث پیش کی جو کہ جھوٹی حدیث تھی۔ تو یہ لوگ ان کی ہے یہ عادت، ورنہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو کہہ دیا تھا، حتیٰ خط بھیجے تھے، حتیٰ قاصد بھیجے تھے، حتیٰ خود اعلان کیے تھے، اور حتیٰ رستے میں بھی جو ملتا تھا ان کو بھی یہ کہہ دیتے تھے کہ میں جو ہے کربلا جا رہا ہوں اور میرے ساتھ جو ہے آپ روانہ ہو جائے، مجھے ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ روانہ ہو جاتے تھے۔ حضرت وہب ابن قیس رضوان اللہ تعالیٰ علیہ یہ دیکھیں کہ حتیٰ مسیحی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس دور تک حتیٰ لکھتے ہیں کہ جس دور تک سید شہداء علیہ السلام نے اس سے نصرت کا مطالبہ کیا تھا، اس دور تک یہ مسیحی یعنی عیسائی مذہب پہ قائم تھے۔ پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں وہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے مذہب پر باقی رہ گئے تھے، ان کی مثال نہیں، سب جو ہے وہ شیعہ ہو گئے تھے۔ سید شہداء علیہ السلام جو ہے وہ شیعہ لوگ جو ہے وہ شیعہ ہو گئے تھے۔ تو حضرت وہب جو کہ عیسائی دین سے تعلق رکھنے والے تھے، سید شہداء علیہ السلام قسمت اس کی جاگ گئی، ان کی قسمت جاگ گئی، اور جا کے سید شہداء علیہ السلام کے راہ میں شہید ہو گئے۔ حتیٰ ان کو بھی کہہ دیا، اللہ اکبر، آپ غور کریں، امام جو ہے وہ سب کے اوپر اتمام حجت کرتے ہیں، امامت کا کام یہی ہے، سب کے اوپر اتمام حجت، کسی کو ایسے نہیں پکڑے گا۔ یعنی دیکھیں نا، ہم لوگ اگر اپنی ایک بات کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے اگر ہوتے تو ظاہر ہے کہتے کہ ہم اپنے دوستوں کو دیکھتے کہ بھئی یہ شیعہ ہے، اس کو جا کے کہہ دیں گے، اور وہ ہمارا دوست ہے، یہ ہے، اپنی دوستی میں جا کے آپ کسی سے جو ہے وہ نصرت کا مطالبہ کرو گے۔ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے مطالبہ کر رہے ہیں، جو بھی مل رہا ہے مطالبہ کر رہے ہیں، وہ ان کی یعنی حتیٰ بعض ایسے لوگ
جو رستے میں وہ شخص ملا اور عبداللہ وہ ان سے حضرت نے مطالبہ کیا تو انہوں نے کیا کہا کہ میرے پاس یہ گھوڑا ہے میرا اور یہ تلوار ہے، یہ آپ رکھ لیجئے، میں نہیں آ سکوں گا۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ کہا مجھے گھوڑوں اور تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، گھوڑوں اور تلواروں کی ضرورت نہیں، مجھے شخص کی ضرورت ہے، آنا ہے تو آ جائے، وگرنہ گھوڑے اور تلواریں اپنے پاس رکھ لو۔ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ بہت ضروری اور بہت ہی ہمارے لیے قابل فکر اور قابل تدبر یہ واقعہ ہے کہ حضرت تلوار اور مالی امداد کو بھی قبول نہیں فرما رہے، کیا کر رہے ہیں؟ صرف اور صرف تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ روانگی اختیار کریں۔ نہیں آیا، چھوڑ دیا اس کو۔ اور حضرت وہب، ان کی دل کی پاکیزگی یہاں تک کہ حضرت کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں اور راہ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام میں شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو حضرت نے سب کو کہا ہوا تھا، ایسی بات نہیں تھی، بہت سارے لوگ گئے تھے، روانہ ہو گئے، لوگوں نے یہی کہا کہ نواس رسول ہے، اتنا بڑا نام ہے اور خود یہ وہی شخصیت ہے، رسول اللہ نے اس کے لیے فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں۔ لوگوں کو چونکہ حدیث یاد تھے تو لوگ اسی امید پر تھے کہ جب اگر جنگ بھی ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ امت جو ہے وہ سید شہداء علیہ السلام کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ یہ جو دوسری طرف جو پلید ہے، اس کا تو باپ ہی پلید تھا، تو یہ تو اس کے ساتھ یہ کون وہ کرے گا اس کا؟ یہ تو بد نسل آدمی ہے، بد کردار اور بد نسل انسان ہے، اس کو لوگ کیا کریں گے؟ لیکن بات یہ ہوئی کہ بات جو ہے وہ الٹی ثابت ہوئی۔ جب الٹی بات ثابت ہوئی تو وہاں بہت سارے لوگوں نے فرار اختیار کیا، لوگ جو ہے وہ بھاگ گئے، لوگوں نے فرار جو ہے وہ اختیار کر لیا کہ اب جو ہے ہمیں بھاگنے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے، چونکہ شب عاشور اب جو ہے وہ بات ثابت ہو گئی کہ اتنے زیادہ لشکر جو ہے وہ اکٹھا ہونے لگ گئی۔ سید شہداء علیہ السلام کے پاس روایات ہے کہ ہزاروں کا لشکر تھا، یعنی کم از کم جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ 1500 کا لشکر تھا، کم از کم یہ بات، یعنی 1500 لشکر کم از کم ہے، اس سے زیادہ بھی لکھا ہے کہ بہت سارے لوگ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود تھے۔ اتنے سارے لوگ اب دیکھنے لگ گئے کہ مثلا ایک عمر ابن سعد جو ہے وہ مثلا حسین ابن نمیر وہ آ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے آ رہے ہیں، شمر آ رہے ہیں لعنت اللہ علیہ، یہ سب جو ہے وہ آ رہے ہیں اور ہر ایک کے پاس ہزاروں لشکروں کے ساتھ جو ہے یہ لوگ آ رہے ہیں، ہزاروں لشکر ہے۔ اور مرحوم فاضل دربندی فرماتے ہیں کہ اپنے مقتل اسرار الشہادات بہت ہی انہوں نے جو تعداد لکھی ہے ملینز تعداد لکھی ہے انہوں نے، کہ اتنے لوگ جو ہے وہ سید شہداء علیہ السلام کے شہید کرنے کے لیے مختلف اماکن اور مختلف مناطق سے کربلا معلیٰ تشریف، سید شہداء علیہ السلام کی تشریف آوری میں یہ کہوں کہ ان کے استقبال کے لیے آئے تھے، میں یہ کہہ سکتا ہوں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ سارے کے سارے یہ لوگ جو ہے ان کے جو سرا تھے، جو ان کے لیڈر تھے، وہ سب کے سب یا صحابہ کے رشتہ دار تھے یا خود صحابہ کی اولاد ہیں، سب کے سب، یعنی میں نے جن کے نام لیے ہیں یہ اکثر جو ہے وہ صحابہ کی اولادیں ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ آئے، اب جو ہے لوگ بھاگنے شروع کر لیا۔ سید شہداء علیہ السلام نے جو ہی چراغ جو ہے وہ خاموش کر دی، کہا کہ اگر کسی نے جانا ہے تو چلے جائیں، تو صرف اور صرف 100 کے لگ بھگ لوگ، بعض نے 72 لکھے ہیں، یہ صرف جو ہے وہ بچ گئے، باقی سب بھاگ گئے، سب نکل گئے۔ یعنی جو سید شہداء علیہ السلام کے پاس اس کم تعداد، کہاں اتنے سارے لوگ، 1500 لوگ کم از کم میں کہہ رہا ہوں، اور
آخر میں جو ہے وہ اس قدر تعداد کم ہو جائے کہ صرف یہ کچھ ہستیاں جو ہے وہ بچ گئی، باقی سب جو ہے وہ نکل گئے، بھاگ گئے، فرار انہوں نے اختیار کی۔ تو یہ جو سید شہداء ہے، ابتدائے قیام جو ہے وہ کہاں سے شروع کر لیا؟ مدینے سے۔ قیام تو اس کو بہرحال آپ کہیں یا نہ کہیں، وہ اس پر بھی لوگ بحث کرتے ہیں یہ قیام ہے یا نہیں ہے، لیکن سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدا مدینہ، پھر مدینہ سے مکہ، اور پھر جو ہے وہ مختلف منازل سے آ رہے ہیں۔ 12 منازل بعض نے لکھے کربلا تک، بعض نے زیادہ لکھے ہیں۔ اور بالکل اسی طریقے سے جو تعداد ہوگی، یعنی کیا کچھ نہیں ہوا، اگر لوگ ہوتے تو سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے، یعنی گویا یہ علماء نے یہ لکھا ہے، مقاتل میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ جہاں سے سید شہداء آ رہے ہیں، ہر جگہ سے گزر رہے ہیں، اس کا بھی ایک فلسفہ تھا، وہ یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کے اوپر اتمام حجت تمام ہو جائے کہ ہمارے نبی کا فرزند امام حسین علیہ السلام یہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کو یار اور مددگاروں کی ضرورت ہے۔ اور یہی حالات حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بھی جو روایات میں ہے، لکھتے ہیں کہ ہمارے سید و سردار حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو کہتے ہیں اس قدر جو ہے، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، کتابوں میں لکھا ہے، وقت زیادہ ہے نہیں کہ میں وہ عربی عبارات بھی آپ کی خدمت میں پڑھوں، لیکن اس قدر جو شیعہ ہوں گے، یہ کتابوں والی بات ہے، اس قدر ان سے ناامید ہو جائیں گے، اللہ اکبر، اس قدر ناامید ہو جائیں گے، اس قدر ناامید ہو جائیں گے جو شیعہ ہوں گے اس دور کے، ان سے ناامید ہو جائیں گے کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیں گے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے جو بے وفائیاں ہوئی ہے، یہ براہ نام شیعہ ہوتے ہیں۔ شیعہ کیا؟ شیعہ مثلا سید شہداء علیہ السلام کے لیے بھی وہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ شیعوں نے بے وفائی کی۔ شیعوں نے کہاں سے بھی؟ وہ شیعہ تھی ہی نہیں۔ جو شیعہ ہے اصل، وہ یہ صرف برائے نام قسم کے لوگ تھے۔ اب وہ تو ہو سکتا ہے اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جتنی بھی شیعہ ہے وہ سب کے سب جو اپنے آپ کو صرف شیعہ کہتا ہوگا وہ وارد بہشت کیا جائے گا، ایسے تھوڑی نہ ہے۔ خلوص قلب نہیں ہوگا وہ شیعہ ہی نہیں ہے، وہ تو صرف اس نے جا کے، یہ تو ایسے رہے گا جیسے آپ نے جو ہے مثلا ایک فوج کا آدمی نہیں ہے، یہ کسی اور ملک کا آدمی ہے، وردی اس نے وہ والی پہنی ہوئی ہے، تو یہ اس فوج کا وردی پہننے سے یہ اسی فوج کا ہو جائے گا۔ تو یہ بے وقوفانہ قسم کے وہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں شیعوں نے جا کے امام حسین علیہ السلام سے بے وفائی کی۔ وہ کوفہ والے جو تھے وہ شیعہ نہیں تھے، وہاں پر کچھ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت گزری تھی، تو وہاں پر کچھ لوگوں نے جو ہے وہ صرف شیعہ کا لباس وہاں پر پہن کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شیعہ نہیں تھے، شیعہ تو ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ جو اس دور میں امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں ہوں گے، وہ بھی بظاہر اپنے آپ کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے ہوں گے یہ خلیفۃ بلا فصل ہے، لیکن کام ان کے جو ہے وہ یہ ہوں گے کہ حضرت اس قدر ان سے ناامید ہو جائیں گے کہ حتیٰ حضرت جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس، خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیں گے، اور پھر جو مختلف سفر لکھے ہوئے ہیں کہ حضرت مثلا وہاں سے مدینہ چلے جائیں گے اور مدینہ سے کوفے کا رخ کریں گے، کوفے کی طرف آ جائیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ بہرحال جو دشمن ہوں گے وہ بھی کوشش کریں گے کہ حضرت کو شہید کر دیا جائے۔ اور ایک روایت جو ہے بڑی عجیب روایت جو میں نے سنی ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ جب یہاں پر عراق میں جب امام داخل ہو جائیں گے تو یہاں پر لوگ بحث و مباحثہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ ان کو کہیں گے کہ ارجع یا ابن فاطمہ، اے فاطمہ کے فرزند یہاں سے واپس پلٹ جا، ضرورت نہیں ہے، یہاں فقاہت اور سب چیزیں جو ہے وہ اپنی جگہ پر مستقل ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے
ہم یہ سب چیزیں کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ حتیٰ بعض لوگ کہیں گے کہ یہ تو یہی فقہی مسائل ہے، تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، اس کے لیے تو ضرورت ہی نہیں ہے امام کی۔ یعنی لوگ اس قدر جو ہے وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے، وہ کہیں گے یہ تو فقہی مسائل ہے، تو پہلے سے ہم کر سکتے تھے۔ اور بعض جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ تو یہ وہی دین ہے، اس کو تو ہم کر رہے تھے اور ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ کہیں گے کہ اے فاطمہ کے فرزند آپ واپس پلٹ جا، ہمیں جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ جنگ جو حضرت کی لکھی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ اکثر جنگیں جو ہے، آپ نے کوئی ایسی روایت مجھے دکھا سکتے ہیں کہ حضرت کی جنگیں جو ہے وہ جا کے دوسرے ممالک میں ہوں گی؟ نہیں ہے۔ اب وہ حالات وہاں اس زمانے میں کیسے حالات ہوں گے خدا جانے، لیکن اکثر جنگیں جو ہے یہ مناطق جو ہے جو بلاد اسلامیہ میں یہ جنگوں کا سلسلہ ہے، تو یہ اکثر جو ہے وہ انہی مناطق میں، اور اس میں سے آخری یہ جنگ یہیں پر ہے کہ حتیٰ اس دور اس زمانے سے پہلے کے امام جو ہے وہ کوفہ کی طرف چلے جائیں گے، تو لوگ جو ہے وہاں بہت سارے تعداد میں یہ کہہ دیں گے کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، اور حتیٰ کہتے ہیں کہ اس امید کے ساتھ کہ یہ کہیں گے کہ چونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، امام کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، تو جنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور جنگ میں یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے، اور کئی سال تک لوگ دجلہ کا پانی نہیں پئیں گے، دجلہ کا پانی نہیں پئیں گے، ان کی لاشیں اور خون وغیرہ جو ہے وہ اس میں بہہ جائے گا۔ تو یہ ایک ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور ان کا اگر آپ دیکھ لیں تو سید شہداء بھی مختلف مناطق سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ عراق کی طرف آتے ہیں، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی مختلف مناطق سے گزرتے ہوئے عراق کا رخ کر لیتے ہیں، اور وہاں سے جو ہے نجف، کربلا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوفہ کی طرف، جو مسجد سہلہ ہے وہ حضرت کا گھر ہے، اور وہاں پر جو ہے جو حکومت قائم ہوگی وہ حکومت کہ جس حکومت کو دولت کریمہ کہا گیا ہے، یعنی یہ وہ کریم دولت ہے، وہ حکومت ہے کہ جو سب کے لیے جو ہے یکساں عدل و انصاف، یہ لیکن یہ ہے کہ خود اس انداز میں کہ یہاں جو ہے وہ حضرت کی حکومت عراق میں یعنی خود کوفے میں یہ دارالحکومت ہوگی، اور حضرت جو ہے پورے دنیا کے اوپر تسلط فرمائیں گے۔ البتہ جو اکثر جنگوں کا سلسلہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، چونکہ ظاہر ہے کہ ایک کچھ ایسے روایات بھی ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے لوگ جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے، یعنی ایک ایسی لڑائی ہوگی کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں قتل ہو جائیں گے، اور حتیٰ یعنی اگر 3 حصے دنیا ہوگی تو 2 حصے لوگ جو ہے وہ قتل ہو جائیں گے اس دور میں۔ تو یہ واللہ العالم کہ کس قسم کے حالات ہوں گے اس زمانے میں۔ بہرحال یہ سب کے سب جو ہے وہ ہونا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم جو ہے اس لائق ہو سکے کہ ہم امام کے آوان و انصار میں شامل ہو سکے، اور یہ چیز جو بڑی ضروری اور لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اعزائے سید شہداء علیہ السلام اور زیارت امام حسین علیہ السلام در حقیقت مقدمہ ظہور ہے، اور اس میں جو شخص جو ہے اس مقدمے میں اگر صحیح طریقے سے اس مقدمے میں رہتا ہے تو یقیناً وہ جو ہے یہ اپنے رستے پر صحیح ہے، اور انشاءاللہ العزیز امام کے آوان اور انصار میں یہی اشخاص شامل ہوں گے۔ البتہ خلوص کی ضرورت ہے، صرف یہ نہیں جیسے میں نے عرض کر دیا کہ ایک انسان جو ہے صرف اس نے کپڑے تو اس فوج کے پہنے ہوئے ہیں لیکن ہے کسی دوسرے ملک کا آدمی، تو یقیناً وہ بظاہر لگتا ایسے ہوگا لیکن وہ ہے اس میں نہیں۔ تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں کی بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم وفاداری جو ہے وہ امام کے ساتھ ہماری ہونی چاہیے، اور یہ سب چیزیں جو ہے وہ خلوص پر موقوف ہے۔ آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔